बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी और दुनिया के तमाम इंसानों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज पाकिस्तानी सियासत के हवाले से कुछ बातें करेंगे और दूसरा, पुतिन साहब ने कहा है कि मेरी कोशिश होगी कि मई तक जंग ख़त्म कर दूँ। ये उसने क्यों डेडलाइन दी है, तारीख़ क्यों बताई है, इस पे भी थोड़ा बात करेंगे। तो जनाब, आज खान साहब ने मानसरे में एक बहुत बड़ा जलसा किया। अवाम का एक जम्मे गफ़ीर था, जिसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा जलसा था। और उस जलसे में उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं और अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताई। उसके अलावा उन्होंने बताया कि ये अदम एतमाद जो है वो किस लिए है, या क्यों मेरे ख़िलाफ़ लाई जा रही है, या क्यों मेरी हुकूमत का तख्ता उल्टा जा रहा है। वो बातें उन्होंने आज की हैं वहाँ पे मानसरे जलसे में। तो उससे पहले सीनियर सहाफ़ियों को ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें उन्होंने बताई हैं, जो कि कुछ बातें हमने सुनी हैं, जो वहाँ पे सहाफ़ी थे उनसे सुनी हैं। ख़ासकर जो इमरान रियाज साहब ने गुफ्तगू की, उन्होंने बताया, इमरान रियाज साहब ने, कि हमने बहुत कोशिश की खान साहब से पूछने के लिए, खान साहब से बहुत कोशिश की और पूछा उनसे कि आप क्या समझते हैं कि इस तहरीक के पीछे कौन है। तो पता है चला कुछ बैरूनी ताकतें हैं और कुछ अंदरूनी ज़मीर फरोश हैं और जरदारी नवाज शरीफ, क्योंकि नवाज शरीफ इंग्लैंड में है। ज़ाहिर है MI6 जो है बरतानिया की खुफिया एजेंसी, वो तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है बहुत। यहाँ तक कि ये भी ख़बर हमारे तक पहुँची, बल्कि हमारे तक क्या पूरे पाकिस्तान में इस ख़बर ने काफ़ी यानी धूम मची इस ख़बर की कि MI6 ने इमरान खान साहब का अगर उनकी हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा जाता तो फिर उनको MI6 ने टारगेट दे दिया है कि खान साहब का कत्ल कर दिया जाए। ये ख़बरें हैं, चल रही हैं, ये ख़बरें चल रही हैं कि खान साहब को रास्ते से हटाया जाएगा अगर उनकी हुकूमत का तख्ता ना उल्टा गया। ये क्यों यहाँ तक नौबत पहुँची? इसलिए पहुँची कि खान साहब ने पाकिस्तान को एक ख़ुद मुख्तार और आज़ाद मुल्क बनाने की कोशिश की। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह सबसे बड़ी जो है वो ये है कि खान साहब सच्चे आशिक़ रसूल हैं। उन्होंने अभी जो अक़वाम मुत्तहिदा से एक करारदाद पास हुई और 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ बाकायदा हर साल 15 मार्च को डे बनाया जाएगा। 15 मार्च को 15 मार्च जो है वो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन मनाया जाएगा पूरी दुनिया में। उसके अलावा इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, जो कि मुसलमानों को खान साहब जगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक मसला है मगरब के लिए, ख़ासकर बरतानिया और अमेरिका के लिए ये मसला है। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक कॉलेज का इफ्तिताह होने जा रहा था खादमाबाद, यहाँ हल्का L11 डडियाल में। तो हमारे हल्का L11 डडियाल आज़ाद कश्मीर के एक बहुत आला पाए के बड़े दूर अंदेश सियासी लीडर थे। मरहूम का नाम था चौधरी मोहम्मद यूसुफ। तो चौधरी साहब उन दिनों इंग्लैंड गए हुए थे। वापस आए तो पहली मुलाकात हुई। तो हम लोग वहाँ खादमाबाद कॉलेज में जो फंक्शन था, उस फंक्शन से जब वापस आए, फंक्शन को अटेंड करने के बाद जब हम लोग वहाँ से वापस आए तो रास्ते में मैंने समलोठे के करीब उनसे पूछा, चौधरी साहब इंग्लैंड गए थे, क्या हाल है?
کیسا ہے انگلینڈ اور ہمارے لوگ وہاں کیسے رہ رہے ہیں. کہنے لگے ٹھیک ہے، بس مزدوری کرتے ہیں بیچارے اور وہ پیسے ان کو مل جاتے ہیں، اور اپنے بال بچوں کا اور یہاں جو فیملی جو پاکستان میں ہوتی ہے اس کی پھر ہیلپ وغیرہ وہ کرتے رہتے ہیں. تو میں نے ایک سوال کیا چوہے صاحب پہ. میں نے بولا چوہے صاحب ٹھیک ہے برطانیہ بہت وہاں پہ پیسہ ہے، یہاں سے لوگ جاتے ہیں کام کرتے ہیں، ان کو اچھی مزدوری مل جاتی ہے، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اگر مسئلہ کشمیر مسئلہ نہ رہے، یعنی حل ہو جائے آزاد پاکستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ، تو پھر کشمیریوں کی وہاں کیا پوزیشن ہوگی؟ یہ جو ہمارے وہاں لوگ بستے ہیں. تو چوہے صاحب نے ایک دم میری طرف دیکھا اور کافی دیر دیکھنے بعد کہنے لگے یار یہ تو ایک سوال بنتا ہے. خیر باتیں ہم کرتے رہے. بات یہ ہے کہ کوئی ملک کسی بھی ملک کی لیبر تب تک لے کے نہیں جاتا جب تک اس کو اس ملک کے اندر کوئی انٹرسٹ نہ ہو. کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی اور 100 سال حکومت کر کے گئے. دیکھیے مفت میں لنچ نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ ان کے پیچھے کوئی سوچ ہوتی ہے، کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، پھر جا کر یہ باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے چلو ہمارے لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، اپنے حالات ٹھیک کر لیے، انہوں نے خوشحال ہو گئے. لیکن یہ ایسے ہی نہیں ہے، کیونکہ آج دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک آدمی پاکستان کو آزاد اور خود مختار ملک بنانا چاہتا ہے، لیکن اس کا تختہ کیسے اس کی حکومت کا تختہ الٹایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ہمارے سیاسی لیڈروں کے سٹیک ہیں، وہاں پہ جائیدادیں ہیں، ان کی اولادیں ہیں، وہاں پہ ان کا پیسہ ہے. تو اس کو بچانے کے لیے یہ بلیک میل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. خیر چلو خان صاحب کا آج جلسہ ہوا جی، بہت اچھا جلسہ ہوا، اور کچھ صحافیوں کی اور سینئر اینکر پرسن کی باتیں بھی ہوئی ہیں ان سے. تو ان میں سے ایک عمران ریاض صاحب تھے، ان کے ساتھ وہ میں ان کی باتیں سن رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے طے کر لیا ہے کہ ایک تو میں نے بلیک میل نہیں ہونا، دوسرا میں نے ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، تیسرا میں عوام میں جاؤں گا، چوتھا مجھے صرف اپنے رب پہ بھروسہ ہے. یعنی وہ اس بات پہ ان کا پکا یعنی یقین ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا اللہ کی طرف سے ہی ہوگا، اور اگر اللہ کی طرف سے آ گیا کہ میری حکومت نہیں رہنی چاہیے تو مجھے قبول ہے، میں عوام میں جاؤں گا اور میں کوشش کروں گا کہ عوام کو سچ بتاؤں. اس کے بعد پانچواں انہوں نے بتایا کہ وہ ایسے ہی ان کے چہرے پہ اطمینان ایسے ہی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ چیزیں ہیں، فنڈنگ کے بھی ثبوت ان کے پاس ہیں، ان کے اور بھی جو کچھ جو جس طرح جو بھی کر رہا ہے پاکستان میں، جو کردار ہے جس کا ان کو سب پتہ ہے. لیکن ایک بات جو خان صاحب نے کی نا، مجھے یقین کریں اور مزہ آیا. انہوں نے کہا جی کہ مجھے پتہ ہے مجھے کون کون نکال رہا ہے، سارا پتہ ہے مجھے، لیکن میں کبھی بھی اپنے نکالے جانے پر مسلح افواج کے خلاف میں بات نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا. کیا بات ہے خان، تیری عظمت کو سلام. دیکھیے خان صاحب پہ ریان خان نے کیسے گھٹیا الزام لگائے کہ یہاں تک کہ اب میں کیا بتاؤں. اس نے ایسے الزام لگائے کہ اگر خان صاحب کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو اس کا کب سے ٹینٹوا دبا دیتا، لیکن خان صاحب نے ایک دن بھی اس کے خلاف بات نہیں کی. آشا گل الہی نے کتنی بکواس کی، کتنے الزام لگائے، لیکن خان صاحب نے کبھی بھی اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی. شہباز شریف مرد ہے، اس کو وہ لاپتے ہیں، زرداری مرد ہے، اس کو لاپتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک چھترول کرتے ہیں، لیکن وہ
عورت کے حوالے سے وہ کبھی غلط گفتگو نہیں کرتے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو خان صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ میں پھر بھی جیت جاؤں گا، میں عوام کے پاس جاؤں گا، میں 2/3 اکثریت لے کر آ کے حکومت بناؤں گا۔ اور میرا خیال ہے یہ سوچنا خان صاحب کا بہت اچھا ہے۔ دیکھیے ایسے ہی بے اختیار وزیر اعظم بن کر، فرض کریں ابھی وہ کسی طریقے سے اتحادیوں کو منا لیتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب دے کر یا اور لالچ دے کر، تو وہ تو پھر مزہ نہیں آئے گا حکومت کا، کیونکہ آگے بجٹ آنا ہے۔ جب بجٹ آئے گا یہ لوگ پھر بلیک میل کریں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ عدم اعتماد لے کے آئیں، کامیاب کریں اور باہر نکالیں۔ خان صاحب کے ذہن میں یہ سوچ ہے، اور بہتر ہے اس سے کہ میں عوام میں جاؤں اور بھرپور عوام کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور مجھے کیوں نکالا گیا۔ اچھا، یہ تو ہے بات جو خان صاحب نے آج کی کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر حکومت جاتی ہے تو جائے، لیکن میں بلیک میل نہیں ہوں گا اور میں پیسے خرچ کے کوئی ڈرٹی گیم نہیں کروں گا۔ بہت اچھے جی۔ اس کے بعد دیکھیں کہ یہ ایبسلیوٹلی ناٹ جو ہے نا، یہ سزا اس کی ہے، کیونکہ آج دیکھیں نا سعودیہ کے محمد بن سلمان نے بھی ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے، کیونکہ بائیڈن نے فون کیے، انہوں نے نہیں سنے، محمد بن سلمان نے فون سننے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ برطانیہ کے بورس جانسن آئے اور انہیں کہا کہ تیل کی پروڈکشن بڑھاؤ تاکہ تیل زیادہ جائے مارکیٹ میں اور قیمتیں اوپر نہ چڑھیں۔ تو اپنے جو ملک میں اس کے ریسورس ہیں وہ کیوں نہیں زیادہ نکالتا؟ وہ یہاں اربوں کو آ کر کہتا ہے، تو امریکہ کے پاس بے شمار ریسورس ہیں، اتنے بڑے ریزرو ہیں آئل کے، اس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ ہے، وہ کیوں نہیں نکالتا؟ کیونکہ دوسرے کا خرچ کروانا چاہتا ہے، اپنے بچانا چاہتا ہے۔ خیر ہو گیا جو ہونا سا۔ تو آج حوثی باغیوں نے باقاعدہ ارامکو کمپنی پہ، جو وہاں پہ کمپنی تھی جہاں مزدور بے شمار کام کرتے تھے، جہاں آئل کو یعنی پورا ایک سٹرکچر تھا کمپنی کا، تو وہاں پہ میسائل مارے اپنے اس نے حوثی باغیوں نے۔ تو بڑا بھیانک حملہ ہوا ہے، بہت بھیانک حملہ، بہت نقصان ہوا ہے سعودیہ کا، کیونکہ سزائیں تو ملیں گی نا جب آپ MI6 کی اور CIA کی باتیں نہیں مانیں گے تو، کیونکہ MI6 اور CIA کا مطلب میں یہ سمجھ لیں گے بہن بھائی ہیں۔ تو دنیا میں کہیں بھی کوئی کسی لیڈر کو مروایا جاتا ہے، یہ کرتے نہیں، بہت عرصے سے کر رہے ہیں یہ لوگ، تو یہ دونوں مل کر کرتے ہیں۔ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ امریکہ اپنا دماغ نہیں استعمال کرتا، امریکہ برطانیہ کا شیطانی دماغ استعمال کرتا ہے۔ اور یہ جتنی بھی دنیا میں پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری ہوئی، اب تیسری ہونے والی ہے، ان سب کے پیچھے برطانیہ کا دماغ ہے، کیونکہ برطانیہ کا ایسا ملک ہے، اس کی جو لیڈرشپ ہے، لوگ نہیں، لوگ بہت اچھے ہیں، لیکن جو لیڈرشپ ہے اور جو MI6 ہے اور CIA، یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو غلام بنا کے رکھیں۔ دنیا کے میں کہیں بھی کوئی بھی ملک اگر ان کی مرضی کے خلاف چلتا ہے تو پہلے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کی عوام کو خرید کر بغاوت کرائی جائے اور اپوزیشن کو خریدیں، اس کو پیسہ لگائیں اور اس حکومت کا تختہ الٹوا دیں۔ جب یہ بات نہیں بنتی ہے تو پھر وہ اساسینیشن کروا دیتے ہیں، مروا دیتے ہیں۔ تو یہی آج کل حال بنے ہوئے ہیں پاکستان میں بھی۔ اب یہ ہمارا کام ہے، ہمارے پاکستانیوں کا کام ہے، کشمیریوں کا کام ہے کہ اس کے آگے ڈٹ جائیں اور باہر نکلیں 27 تاریخ کو، اور امریکہ کے ارادوں کو اور برطانیہ کے ارادوں کو پھاڑ کے رکھ دیں، چیر کے رکھ دیں۔ اتنا بڑا جمع غفیر وہاں اکٹھا ہونا چاہیے، اور ہوگا انشاءاللہ، بہت بڑا جمع غفیر ہوگا 27 تاریخ کو۔ اچھا جی، خان صاحب تو ڈٹ گئے جی،
وہ تو نہیں جا رہے، وہ تو کسی کی منت نہیں کرنے والے، وہ کسی کے آگے جھکنے والے نہیں، وہ انہوں نے تو ایک ہی بات کر دی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا۔ اب آتے ہیں پوٹن نے کیوں کہا کہ میں نے مئی میں جنگ کو ہر صورت ختم کرنا ہے۔ جب آدمی کسی بھی ملک کا سربراہ جنگی حالات میں ہو نا، تو اس کی یہ جب بیان آئے نا تو سمجھ لو کہ وہ بہت تیزی دکھانے لگا ہے۔ تیزی کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کون مر رہا ہے، مسائل کہاں لگ رہے ہیں، بمباری کہاں ہو رہی ہے، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا۔ اس نے پھر جس طرح برطانیہ اپنا امریکہ کارپیٹ بمبنگ کرتا تھا نا، میرا خیال ہے وہ اس نے پروگرام بنا لیا ہے۔ اور جو بائیڈن اور برطانیہ ناٹو وغیرہ نے بھی فوجیں دونوں سائڈ پہ، اپنا پولینڈ کی سائڈ پہ اور سوئٹزرلینڈ کی سائڈ پہ انہوں نے فوجیں وہاں پہ اتار دی ہیں اور اپنے ایٹمی مسائل نصب کر دیے ہیں، برطانیہ نے بھی اور اپنے جو بائیڈن نے بھی، امریکہ نے بھی۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، کیونکہ پوٹن کا جو آج یہ بیان آیا نا کہ میں ہر صورت مئی تک جنگ کو ختم کروں گا، یہ بہت خطرے کی بات ہے، کیونکہ پھر اندھا دھند بمباری ہوگی، بے گناہ سویلین بیچارے مریں گے، تو سویلین بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ اب یہ تو شیطانی دماغ تو ہے نا، مثلا رشیا کا شیطانی دماغ ہو گیا، برطانیہ کا شیطانی دماغ ہو گیا، اپنے امریکہ کا شیطانی دماغ ہو گیا، کہ شیطانی دماغ ہیں ان کے۔ یہ پہلی جنگ عظیم میں بھی ان کے یہی کرتوت تھے، تو ورلڈ وار فرسٹ ہوئی تھی، دوسری میں بھی ان کے یہی کرتوت تھے، انہوں نے کرتوت اپنے بدلے نہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں انسانیت، انسانی حقوق، یہ وہ، یعنی اتنی بکواس کرتے ہیں نا کہ انسان سوچتا ہے یار ان جیسا کوئی اچھا بندہ ہی نہیں، لیکن یہ بھیانک چہرے، بھیڑیے برطانیہ والے جو MI6 وغیرہ ہے اور CIA امریکہ کی، یہ بھیڑیے۔ اس کے بعد اپنا رشین، وہ ان کی بھی جو خفیہ ایجنسی ہیں ان میں بھی بھیڑیا نما انسان گھسے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے ہر صورت اس دنیا کو برباد کرنا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دعا کریں آپ، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ بس ناظرین یہی ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص رہیں، اپنی اداروں کے ساتھ مخلص رہیں، فوج کے ساتھ مخلص رہیں، اور خان صاحب کے لیے نکلیں، کیونکہ یہ واحد بندہ ہے پاکستان میں ایک آیا ہے قائد اعظم کے بعد۔ اور بھٹو صاحب آئے تھے لیکن وہ ذرا بہت سیکولر تھے، بہت زیادہ سیکولر تھے، اور کچھ ان کے مذہب کی طرف ان کا دھیان نہیں تھا، لیکن اس بندے کا تو پورا مذہب کی طرف دھیان ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ مدینہ کی ریاست بنائی جائے۔ اس لیے خان صاحب کے لیے ضروری ہے کہ 27 تاریخ کو لوگ نکلیں، وہاں جلسے میں پہنچیں اور بتائیں دنیا کو کہ بھئی ہاں خان صاحب کے پیچھے ہیں، ہم کبھی بھی خان صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، ویڈیو کو لائک کریں، میرا چینل سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کیونکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور ہو سکے تو دوستوں اور سوشل میڈیا پہ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔